अस्सलाम वालेकुम। मैं राहत शाहिद और आज हम बना रहे हैं एक और बहुत ही खूबसूरत इसमें मुबारक अल-फत्ताह हूँ, जिसका मानी शॉर्ट तो आपको सबको पता ही होगा कि सबके के लिए रहमत के दरवाजे खोलने वाला। अच्छा, ये बहुत ही आसान तरीके से स्टेंसिल से मैं बनाऊंगी, आप साथ साथ प्रोसीजर देखते रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आसान लिखूं ताकि आप लोग भी उसको आराम से लिख सकें, आप लोगों को ये ना लगे कि हम नहीं लिख सकते। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ स्टाइल में ऐसा ही बनाऊं जो आप आराम से कर सकें। तो कैनवस से मैंने डायरेक्ट पहले जो है कलर स्टेंसिल रख के तो कलर ब्लू कलर अप्लाई कर दिया है। बाकी प्रोसीजर आप देखते रहें कि मैं किस तरह बना रही हूँ। अच्छा, ये अस्माउल हुस्ना सीरीज जो हम बना रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ जो है वो एक आर्ट वर्क को कंप्लीट करना नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो काम कर रहे हैं वो अपने रब को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो नाम हैं उनके थ्रू असल में हम उनकी एट्रीब्यूट्स जो हम जान रहे हैं, उनकी खसूसियात जो जान रहे हैं, ये और भी बड़ा काम है। अल्लाह के नामों का तो हमें आते होते हैं लेकिन मतलब नहीं आता होता, और ये बड़ा जुल्म है कि हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमें मतलब नहीं आता होता। मतलब जानना तो और भी ज़रूरी है, तो वो हम साथ साथ कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब आर्ट वर्क देख रहे हो तो साथ में ऑडियो भी ज़रूर सुने। तो मैं स्पेशली बाद में इसीलिए रिकॉर्डिंग करती हूँ, मेरा डबल से भी ज़्यादा टाइम लगता है ताकि मैं आराम से बात कर सकूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में हम बात कर सकें। आज जो नाम है अल-फत्ताह, इसके जो मानी है डिफरेंट वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है अल-फत्ताह जल्ला जलालुहु, वो ज़ात है जो अपने बंदों के लिए रिस्क और रहमत के दरवाजे को कशादा फरमाता है और इनके पेचीदा मामलात को हल फरमाता है और इनके असबाब की राहें खोलता है, इनके दिलों को खोलता है और इनकी बसीरत की आंखों को खोलता है ताकि ये लोग हक को पहचान सकें। कितना डीप इसका मानी है। एक और मानी है अल-फत्ताह जल्ला जलालुहु, वो ज़ात है जो बंदों के गुनाहों की वजह से नेमत के दरवाजों को बंद नहीं करता और ना ही जुबान की वजह से, यानी इसे ना मानने से बंदों पर अपनी रहमत को तर्क करता है। एक और है, उसका तर्जमा है अल-फत्ताह जल्ला जलालुहु, वो ज़ात है जिसने मोमिनीन के दिलों को अपनी मार्फत और पहचान के लिए खोल दिया है और गुनाहगारों पर अपनी मगफरत के दरवाजे खोल दिए हैं। ये ऊपर से स्टेंसिल से मैंने टेक्सचर बनाया और नीचे मैंने उसी सेम ब्लू कलर से उसको नीचे डार्क लगाया और ऊपर लाइट करते करते बिल्कुल कम कर दिया। अब डबल पेंसिल से जैसे मैं हमेशा लिखती हूँ पहले वो लिख रही हूँ, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा वर्ड किधर आएगा और कितनी जगह लेगा। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो कॉपी पे उसको डिफरेंट टाइप्स के पहले डिज़ाइन बना के चेक करें और फिर फाइनल इधर कॉपी कर लें। मैं आपको कॉपी करना भी किसी दिन सिखाऊंगी कि अपना ही डिज़ाइन किस तरह कॉपी करते हैं। कुरान करीम में ये इसमें मुबारक इस तरह आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुबारक है, मैं तर्जुमा बता रही हूँ। इन्हें खबर कर दीजिए कि हम सबको हमारा रब जमा करके फिर हम में से सच्चे फैसले कर देगा और वो फैसला चुकाने वाला है और दाना है। एक और जगह है, अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे तो इसका कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको बंद कर दे तो इसके बंद करने के बाद इसका कोई जारी करने वाला नहीं, और वही गालिब हिकमत वाला है। ये लफ्ज़ रहमा आम है, इसमें दुनिया और आखिरत की नेमतें दाखिल हैं, जैसे ईमान, इल्म, अमल सालिहा, नबूवत वगैरह, और दुनियावी नेमतें जैसे रिस्क, असबाब, आराम, राहत, सेहत, तंदुरुस्ती और माल और इज्जत वगैरह। आयत के मानी जाहिर हैं कि अल्लाह ताला जिस शख्स के लिए अपनी रहमत खोलने का इरादा करे तो इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी आयत के मजमून के मुतालिक एक हदीस इस तरह आई है कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आमिल गवर्नर कुफा हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि मुझे कोई हदीस लिख कर भेजो जो तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मीर मुंशी को बुलाकर लिखवाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए ये दुआ मांगते हुए सुना। दुआ का मैं तर्जुमा बता रही हूँ और दुआ एज यूजुअल मैं एंड में लगा दूंगी, जो याद करना चाहे याद कर ले, रमज़ान में इसको बल्कि ज़रूर पढ़ें। या अल्लाह, जो चीज़ आप किसी को अता फरमा दें इसका कोई रोकने वाला नहीं, और जिसको आप रोकें इसको कोई देने वाला नहीं, और आपके इरादे के खिलाफ किसी
کسی کوشش کرنے والے کی کوشش اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس دعا کا معنی ذہن و دل کو سکون پہنچاتا ہے، انسانوں کا گلہ شکوہ ختم کر دیتا ہے، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتے ناطے نہیں ٹوٹتے۔ جس شخص کو اس نام مبارک کی معرفت حاصل ہوگی اور اس دعا کا مفہوم دل نشین ہو جائے گا، اس کا دل کسی سے میلا نہیں ہوگا، بغض، کینہ، حسد، عجب نہیں ہوگا، اور اس کا دل ان خطرناک بری بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کسی نعمت کے ختم ہونے پر مخلوق کی طرف اس کی نگاہ نہیں جائے گی، مخلوق کو ملامت نہیں کرے گا، اور نعمت کے مل جانے پر مخلوق کی خوشامد بھی نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ شاہ صاحب نے دیا یا فلاں قبر والے نے دیا یا جو ملا ہے فلاں گدی نشین کا وسیلہ ہے، نعوذ باللہ، وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرے گا۔ اچھا، رمضان شروع ہو رہا ہے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، روز ایک نام آپ نکال کے سن سکتے ہیں، رمضان میں اور بھی زیادہ ثواب ہوگا ظاہر ہے ان کے معنی کو جاننے کا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف قرآن جو ہے پڑھتے رہیں تو ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو ہم درجہ اس کو سمجھ کے پا سکتے ہیں وہ صرف پڑھنے میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نام بھی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہوں گے تو آبویسلی ان کو پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ اور یہ جنہوں نے پہلے میرے ٹیوٹوریلز دیکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کلر کیسے بلینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ نے ویسے تو دیکھ کے سمجھ آ ہی رہی ہوگی، لیکن کچھ میں نے تھوڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے۔ وائٹ کو اوپر رکھا اور بلیک کو نیچے رکھا اور پین سے اس کو بلینڈ کر کے پھر لکھ لیا، ساتھ ساتھ بلینڈنگ اگر آپ اور کرتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ آتی رہے گی کہ کس طرح ہو رہی ہے۔ الفتاح کا مطلب کہ وہ ذات جو اپنے بندوں کے لیے اسباب کی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ کے سوا جو ہے انسان کو وہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نفع نقصان کی امید و خوف ہمیں نہیں رکھنی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ یہ دین دنیا کی درستگی اور ہمیشہ کی راحت کا جو ہے وہ نسخہ ہے، اور انسان کو ہزاروں غموں اور فکروں سے نجات دینے والا ہے۔ مطلب ظاہر ہے پھر کوئی خوف ہی نہیں رہے گا نا آپ کو، کہ زندگی میں ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہوگا کہ جو بھی ہو رہا ہے ہماری زندگی میں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ برا خود کرتے رہیں، گناہ خود کرتے رہیں اور کہیں اللہ کی مرضی، اپنا بیسٹ دیں، لیکن اگر کچھ برا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کا، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب ہم الفتاح جل جلالہ کی قدرت کے کرشمے کا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں آپ کو ایک امریکی گھرانے کا واقعہ سناتا ہوں جس گھر میں 6 بچے تھے۔ ان کا والد ایک مضبوط و توانا جسم کا مالک پرعزم کسان تھا اور ان کی والدہ عقل مند اور تجربہ کار عورت تھیں۔ اس نے اپنے اولاد کی تربیت ایسی کی تھی کہ انہیں صبر و برداشت کا عادی بنا دیا تھا، حتیٰ کہ وہ بچے جوان ہو گئے۔ ان بچوں میں سے چھوٹا لڑکا جس کی عمر 13 سال تھی ایک دن کھیل کی غرض سے گھر سے نکلا۔ اسی کھیل کے دوران ایک بلند چٹان سے پتھر لڑکتا ہوا اس کے گھٹنے پر آ لگا۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ اس جیسے بچے کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کے باوجود بچے نے اس تکلیف کو برداشت کیا اور صبر سے سہ کیا اور سب کو اس واقعے سے بے خبر رکھا۔ دوسرے دن اسکول جانے کے لیے جب نکلا تو اس کے پیر کی تکلیف بڑھ چکی تھی، لیکن تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس پیر سے چل کر اسکول پہنچا اور تکلیف کی شدت کو برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ 2 دن گزر گئے اور پیر سوجنا شروع ہو گیا اور نیل پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ لڑکا اس پیر پر ایک قدم چلنے پر سے بھی عاجز ہو گیا۔ اب ماں باپ پریشان ہو گئے اور واقعے کے بارے میں تحقیق کی تو بچے نے سارا واقعہ سنا دیا۔ ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے معائنہ کرتے ہی سمجھ گیا کہ وقت گزر چکا ہے، اب علاج ممکن نہیں۔ اگر فوراً ٹانگ کو نہ کاٹا گیا تو زہر پھیل جانے کا اندیشہ ہے۔ ڈاکٹر نے بچے کے والد کو ایک کنارے میں لے جا کر یہ بات آہستہ سے بتائی تاکہ بچے کو خبر نہ ہو سکے، لیکن بچے نے ڈاکٹر کی بات کو سن لیا اور سمجھ گیا کہ اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا۔ بس بچے نے چلانا شروع کر دیا کہ میری ٹانگ مت کاٹو، ابو مجھے بچا لو۔ بچے نے ایک ٹانگ سے لنگڑا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن والد نے اسے پکڑ لیا اور دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ پھر اس بچے نے ماں کو انتہائی دل خراش پکار کے ساتھ آواز دی، امی مجھے بچا لو، یہ لوگ میرا پیر نہ کاٹنے پائیں۔ ماں بیچاری کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔
جبکہ اس کی عقل اسے اس بات سے روک رہی تھی کہ بچے کی زندگی کو ایک ٹانگ کی وجہ سے قربانی کی بھینٹ نہ چڑھنے دے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی، اس کا دل پھٹا جا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور بچہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ڈوبتا شخص اپنی نجات دہندہ کو پر امید نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ جب بچے نے ماں کو بے حس و حرکت بے بس پایا تو ماں سے بھی نا امید ہو گیا، جیسا کہ اس سے پہلے باپ سے نا امید ہو چکا تھا۔ پھر اپنے بھائی کو پکارنے لگا، روتا جا رہا تھا اور پکارتا جا رہا تھا۔ اس کے بھائی کا نام ادغار تھا۔ ادغار، ادغار تم کہاں ہو؟ جلدی مجھے بچا لو، یہ لوگ میری ٹانگ کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ جب ادغار نے اس کی چیخو پکار سنی، یہ اس سے چند سال بڑا تھا تو اس کی جانب تیزی سے بڑھا اور اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تو وہ لڑکا بھی اب نہ ڈر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم جھلکتا جو ٹلنے والا نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے اعلان کر دیا کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ باپ نے سمجھانے کی کوشش کی، ماں نے بھی نصیحت کی، لیکن اس لڑکے کی مذمت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا اور بھائی کو پکڑ رہا تھا۔ باپ نے چاہا کہ طاقت کے ذریعے اس کی مزاحمت کو روکے، لیکن اس لڑکے نے باپ اور ڈاکٹر پر حملہ کر دیا۔ اب یہ لڑکا شیر بن چکا تھا اور نا امید ہو چکا تھا، اور نا امیدی میں انسان عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ ادغار بھی مضبوط مرد تھا، وہ بھی ثابت قدم رہا۔ دیوار اپنی جگہ سے ہل سکتی تھی لیکن ادغار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب لوگوں نے اس لڑکے کو اس امید پر چھوڑ دیا کہ یہ یا تو تھک جائے گا یا نا امید ہو جائے گا، لیکن ادغار اپنے بھائی کی چوکی داری میں 2 دن تک کھڑا رہا۔ اس لڑکے نے 2 دن تک چند لقموں کے علاوہ کچھ نہ کھایا اور صرف چند لمحے سویا۔ ڈاکٹر آتا اور چلا جاتا۔ لڑکے کی ٹانگ مزید سوجتی جا رہی تھی اور نیلی پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ علاج ممکن نہیں اور بچہ عنقریب موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ سب پیشے نظر خطرے کے انتظار میں پڑ گئے۔ ایسی پرخطر گھڑی میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر انسان خواہ مومن ہو یا کافر، ایسے خطرے کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہی کی جانب رجوع کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان ہر نفس میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ نفوس کفار میں بھی ایمان اپنی اصل کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ لغت عرب میں کافر ساتر یعنی چھپانے والے کو کہا جاتا ہے، اور کافر کے اندر بھی ایمان کی استعداد پوشیدہ ہوتی ہے، البتہ اس پر پردہ پڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ خود کافر کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس دولت سے محروم سمجھتا ہے۔ پھر جب زمانے کی اونچ نیچ اس کے ایمان میں تحریک پیدا کرتی ہے تو پردے چھٹ جاتے ہیں، اور مصیبت کے وقت کافر بھی اللہ رب العزت کو ہی پکارتا ہے۔ دوبارہ واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ ڈاکٹر ان سب کو نا امیدی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ سب کے دل بہر آئے اور اپنی عاجزی محسوس کر رہے تھے، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے اور اللہ جل جلالہ سے شفا طلب کرنے لگے۔ یہ طلب ایسے جذبے کے تحت تھی جسے وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ تمام اسباب دھرے کے درے رہ گئے۔ اللہ رب العزت ہی دوا اور علاج کے ذریعے شفا دیتے ہیں، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ بلا علاج و دوا کی شفا عطا فرما دیں۔ ان سب نے اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی شروع کی کہ اے اللہ، اور اللہ تعالیٰ مستر کی دعا قبول فرماتے ہیں، خواہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو اور خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا رہے، اسی پر اعتبار کرتا رہے، اسی کے در پر پڑا رہے، اسی سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو طلب دنیا کے معاملے میں تو قبول فرماتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں کافر کی دعا قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جب وہ دعا مانگ چکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوجن کم ہونا شروع ہو گئی اور نلاہٹ ہٹتی جا رہی ہے، درد میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ پورا پیر شفا یاب ہو گیا۔ ڈاکٹر آیا تو اسے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی خیالی قصہ ہے جسے جنہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لیا ہے، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں صاحب واقعہ کی ذات کی نشاندہی کر دوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، یہ لڑکا دنیا کا مشہور و معروف شخصیت بن کر ابھرا اور اپنے واقعے کو اپنی زبان سے نقل کرتا ہے۔ اس لڑکے کا نام
آئزن ہاور تھا، جو کہ جنگ عظیم 2 میں اتحادی افواج کا قائد تھا اور بعد میں اپنے ملک کا صدر بنا. بڑا مشہور شخصیت ہے. مطلب آپ تھوڑا سا اس کو اگر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے. بات ہی ساری گیم ہی جو ہے نا وہ یقین کی ہے. ہم لوگوں کے یقین ہی نہیں اس قابل ہوتے، ہمارے یقین ہی اتنے اچھے نہیں ہوتے، ہماری دعاؤں میں ہی اتنا دم نہیں ہوتا جس وجہ سے کوئی مسئلہ، یا پھر وہ یقیناً ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں. تو ہر حال میں اللہ پہ یقین رکھیں، اور اس بات کا پکا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں بھی دعا قبول ہو رہی تو وہ یقیناً ہمارے حق میں ہی بہتر ہے، اس سے ہماری ہی کوئی ہوگی. اور ہر حال میں اللہ پہ جب یقین رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں نے دیکھا ہے بڑے پرسکون ہوتے ہیں، ان کو کوئی خاص کسی بھی بات سے فرق نہیں پڑتا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بار بار اس نام کی مشق کریں کہ ہر حاجت و ضرورت صرف اور صرف الفتاح جل جلالہ کے دربار میں پیش کریں. کم از کم 20 منٹ گھڑی دیکھ کر دعا مانگنے کی عادت ڈالیے. آج ہماری عادت نہیں ہے، اس لیے دعا مانگنا مشکل معلوم ہوتا ہے. جس کا دروازہ ہر مانگنے والے کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اس سے مانگنا مشکل لگتا ہے. اور جس نے اپنے دروازوں پر چوکی دار بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے مانگنا آسان معلوم ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں ظاہری دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن آج سے ہم سب توبہ کریں اور اپنی ہر حاجت و ضرورت کے لیے جو ہے وہ نماز حاجت پڑھیں. 2 رکعت ہوتی ہے وہ نماز، اور بار بار جو ہے وہ نماز حاجت پڑھیں اور اللہ سے ہی دعا مانگیں. جو بھی آپ کی ضرورت ہے بس اللہ سے ہی مانگیں. اس اسم کے تحت یہ 2 دعائیں یاد رکھنی چاہیے. ایک یہ دعا جو امام احمد رحمۃ اللہ سے منقول ہے، میں ترجمہ بتا رہی ہوں. اے اللہ، جس طرح آپ نے اپنے غیر سے میری پیشانی کی حفاظت فرمائی، اسی طرح میری زبان کی بھی حفاظت فرمائیے. دوسری دعا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے نیک اعمال کی ابتدا اور اس کی انتہا، اس کے خلاصے اور اس کا اول اور اس کا ظاہر اور اس کا باطن اور جنت کے اونچے اونچے درجات کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے یہ سب عطا فرما دے. یہ دعائیں میں آخر میں لکھوں کہ آپ رمضان میں ضرور پڑھیے گا. اور جو ہے وہ پینٹنگ بھی ہماری ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح میں نے گولڈ انٹر کیا ہے اور اس میں کس طرح شیڈنگ دی ہے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو وہ تو دیکھنے سے سارا سمجھ آ ہی جاتا ہے، اس لیے میں ایکسپلین نہیں کری. اصل جو ہم بات کر رہے ہیں، جس ذات کے بارے میں جان رہے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس جو نام ہے الفتاح جل جلالہ، اس کے بندے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ ہر قسم کی راحت آسانی، فتح و مدد الفتاح جل جلالہ ہی کرتے ہیں. اسی طرح علم، عمل، عبادت، تقوی اور اخلاص سب اس کی ذات کی عطا کردہ ہے. بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور جو اس سے مانگتا ہے تو اس کو برائی سے ہٹا کر اچھائی دیتا ہے، نقصان کو ختم فرما دیتا ہے، نفع بنا دیتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ ہر کام میں آسانی، ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف الفتاح جل جلالہ کے پاس ہے. اس کی ذات کے علاوہ کوئی بھی مسائل کو حل کرنے والا اور آسانیاں پیدا کرنے والا نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. دعائیں میں نے یہ لگا دی ہیں، ان کو یاد کریں. رمضان میں خوب اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.